बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की कल मंगल के दिन अडयाला जेल में फैमिली और वकला से मुलाकातों का दिन था। वकला से मुलाकात नहीं कराई गई। सलमान कुमार साहब का नाम था, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, दीगर वकला के नाम थे, लेकिन वकला से मुलाकातें नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की उनकी बहन अलीमा खानम साहिबा से मुलाकात नहीं करवाई गई। दो बहनों से बमुश्किल मुलाकात हुई, नौरीन नियाज़ी साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा। और वही के खदशात इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। और उनकी बहन ने नौरीन नियाज़ी साहब ने बताया कि इमरान खान जिस जगह मुलाकात करवाई गई तो वहाँ पंखा भी बंद रखा गया। ये बड़ी छोटी छोटी नीच हरकतें हैं जिनका मकसद इमरान खान को अजियत और तकलीफ़ देना है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कभी कभी ये दुख और तकलीफ़ें देने वालों की मैंटेलिटी से, कि वो इमरान खान जो गोली से नहीं टूटा, जिसके ऊपर गोली चलवाई गई और कातलाना हमला करवाया गया, अल्लाह ने उसकी जान बचाई, और वो उस कातलाना हमले से नहीं टूटा और उसने सरेंडर नहीं किया, तो आपके पंखे बंद करवाने से कैसे वो टूट जाएगा। इसी से ज़हनी हालत का पता चलता है कि क्या सोच कर और इमरान खान को मतलब किस तरह की छोटी हरकतें करके और इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का ट्वीट भी आया है, उस पर बात करेंगे, जल्दी जल्दी बात करते हैं। नौरीन नियाज़ साहबा ने क्या कहा, फिर अलीमा खानम साहबा ने क्या कहा, कुछ और चीज़ें हैं, बजट के वाले से बात करेंगे। नौरीन नियाज़ी साहबा कहती हैं कि इमरान खान अपनी ज़ात की खातिर नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खातिर अजियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात में पंखा तक बंद रखा गया। इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। इमरान खान को पता था कि उनकी गुफ्तगू सुनी जा रही है, फिर भी उन्होंने खुलकर दिल की बातें की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बेगुनाह कैदियों को ना तो नमाज जुमा अदा करने दी जाती है, ना ही नमाज ईद। इमरान खान का ख़ास पैगाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, आपको कुछ अरसे बाद सरप्राइज़ मिलेगा। ये उन्होंने गुफ्तगू किया। नूरी न्याज़ साहिबा की बड़ी हिम्मत है। इनके भाई इमरान खान साहब जेल में, तवील अरसे से इनके बेटे, इकलौते बेटे हसन न्याज़ी, वो भी जेल में हैं। उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती है, उसके बावजूद बड़ी हिम्मत वाली ये खातून है, बड़ी अज़म और हौसले और हिम्मत वाली। उसके बाद अलीमा खानम साहबा ने कहा कि आज इमरान खान की वकला से मुलाकात का दिन था, लेकिन वकला से इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान अखबारात में खबरें पढ़ने के बाद दुखी थे कि इस ईद पर लाखों लोग कुर्बानी नहीं कर सके, और जिन्होंने की भी तो बहुत मुश्किल से की। इमरान खान ने कहा है कि इस बजट के बाद तनख्वाहदार तबका और किसान मजीद पिस जाएंगे। इमरान खान ने कहा है कि केपीके का बजट पीटीआई के वीएन के मुताबिक बनाया जाए। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को समझा दिया है कि मुझसे मुशावरत के बगैर केपीके का बजट पास ना किया जाए। इमरान खान ने तंजीमात को पैगाम भेजा है कि सब तैयारियां करें, जल्द लाएमल देने जा रहा हूँ, हमने आइन और कानून की बहाली के लिए तहरीक चलानी है। इमरान खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, जिससे मुल्क में इंसाफ का नामो निशान भी मिट जाएगा। इमरान खान ने अवाम के नाम पैगाम भेजा है कि इन्होंने आपके तमाम हकूक छीन लिए हैं। इमरान खान अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए जेल में है। यह निज़ाम बज़िद है कि अवाम को कोई हकूक नहीं देने, और इमरान खान डटा हुआ है कि मैं पाकिस्तानियों को उनके तमाम हकूक लेकर दूंगा। इमरान खान को बार बार कहा जा रहा है कि मुल्क और मुल्क के अवाम की बात छोड़ो, अपनी ज़ात की बात करो और रिहा हो जाओ, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानियों की इज्जत और खुददारी का सौदा करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब का ट्वीट आया है, कहते हैं कि रजीम चेंज के बाद से पाकिस्तान में महंगाई के जिन पे काबू है, ये बहुत तकलीफ दे है कि इस मरतबा साहिब हैसियत लोगों के पास भी एक बकरे की कुर्बानी की सकत तक मौजूद नहीं थी। उन्होंने मुश्किल से सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की। गरीब तबके की कमर तो पहले ही तोड़ी जा चुकी है, अब ये जाली हुकूमत बजट पेश करने लगी है जो आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देगा। इस बजट में फिर से दो तबकात कुचल दिए जाएंगे, एक मुलाजिम पेशा अफराद और दूसरा किसान। इस जाली हुकूमत ने ज़रूरी मीशत और किसान की कमर तोड़ दी है। किसी ज़रूरी मुल्क में किसान के बदहाल होने का मतलब यही है कि वहाँ बेरोज़गारी में इजाफा और कुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ई हो गई है। इंडस्ट्री पहले ही तबाही के दहाने पर है। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम लाने की तैयारी है, ताकि इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया जाए और अवाम मजीद मायूस हो जाए। पहले दिन से इनका मकसद हमें खौफजदा करना और अवाम की आवाज़ को दबाना है, इसलिए 9 मई करवाया गया। मुझे कहा जाता है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा न करूं और 9 मई की जिम्मेदारी कबूल कर लूं, और इस 17 सीटर जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को मान लूं। मेरी सारी जद्दोजहद का मकसद कानून और आइन की बालादस्ती है। हमारे सारे आइनी और कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैंने पार्टी को मुल्कगीर तहरीक की हिदायत की है। मैंडेट मेरा नहीं, आपका छीना गया है। आप सबको इस तहरीक में शामिल होना होगा। आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती, इसलिए बहसत कौम जदोजहद करना पड़ती है। पाकिस्तानी आवाम ने तहरीक इंसाफ के मंशूर और नजरी को देखते हुए हमें वोट दिए, और केपीके में हमारी जो हुकूमत बनी वो पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की नुमाइंदगी करती है। मैंने अली अमीन गंडापुर को हदायत जारी कर दी है कि मेरी मुशावरत के बगैर केपीके का बजट पेश नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की जो है वो ट्वीट है। अब आ जाए इस बात पर बजट के हवाले से मैं खैर आगे एक डिटेल वीडियो भी करूंगा, लेकिन अभी मुख्तसर आपको चीज़ें बता देता हूँ। बल्कि इस पे जाने से पहले
ایک تو عمران خان صاحب کی آج 5 جون کو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی جیل میں، وہ ختم کر دی گئی ہے، منسوخ کر دی گئی ہے، ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب وہ عدالت میں ہوگی، جوڈیشل کمپلیکس میں، لیکن وہاں پہ وکلا تو ہوں گے لیکن عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب سے کی جو ہیئرنگ جو کل کی ملتوی کی گئی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کل ہیئرنگ ہوتی، عمران خان سے وکلا ملتے، وہ نئی ہدایات دیتے بجٹ کے اوپر اور حکومت کے خلاف، تو اس لیے کل کی سماعت ہی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ اندازہ لگانا کہ جج بیچارہ فیصلہ نہیں کرتا، مطلب یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ آج اڈیالہ میں نہیں ہوگی ملاقات، ہیئرنگ آج اوپن کورٹ میں ہوگی؟ مطلب کون کیسے یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ویسے تو سب کو پتہ ہے لیکن جج کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ شاہ رخ ارجمن صاحب بیچارے آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آج 5 جون کو عمران خان صاحب کی القادر کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت ہے۔ گزشتہ سماعت پر جو لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر ہیئرنگ تھی، اس ہیئرنگ میں جو یہ تھے 5 جون کو جو ہیئرنگ تھی، اس میں نیب نے آ کر بتایا تھا کہ اسپیشل پراسیکیوٹر کی تقرری نہیں ہوئی، تو ان کو جسٹس سرفراز ڈوگر نے، جو نون لیگ پیپلز پارٹی، جسٹس جائیہ خان نے، جن کو ٹرانسفر کیا یہاں پر لائے ہیں 15 نمبر سے لا کے اور یہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ بنا دیا، انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت تک آپ اسپیشل پراسیکیوٹر کی تقرری کر لیں، لیکن اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ثاقب بشیر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، خالد یوسف چودھری جو عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ ابھی تک جو ہے وہ اسپیشل پراسیکیوٹر کی تقرری نہیں ہوئی، اور آج لگتا ہے کہ کوئی بڑی خبر نہیں آئے گی اور ایک بار پھر ایک نئی تاریخ دے دی جائے گی۔ تحریک انصاف نے جہاں بجٹ کے حوالے سے کل اور پرسوں بہت زبردست 2 پریس کانفرنسز کی، وہیں پہ تحریک انصاف اس معاملے میں بہرحال عمران خان صاحب کی آج کی جو ہیئرنگ ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف کوئی ہائپ کریٹ کرنے میں، کوئی دباؤ بڑھانے میں ناکام رہی ہے، کوئی ویڈیو پیغامات جاری نہیں کیے، کوئی ٹویٹس نہیں کی، کوئی جسٹس ڈوگر کا کہیں نام نہیں ہے، کہیں جسٹس آصف کا نام نہیں ہے، یہ بہرحال پی ٹی آئی کی ناکامی ہے، گو کہ ان کے ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، جو آج کمرہ عدالت میں جائیں گے۔ بجٹ پر آج حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ پراپرٹی ڈیلر حضرات کو ٹیکس میں چھوٹ مبارک، وزراء اور اراکین اسمبلی کو تنخواہوں میں زبردست اضافہ مبارک، مقتدرہ کو دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ مبارک، مزید غریب ہوتی عوام، بحران کا شکار کسان، مزدور، تاجر، صنعت کار، آپ کے لیے فارم 47 کی حکومت کی طرف سے نیک خواہشات اور ڈھیر ساری دعائیں۔ احمد وڑائش نے سمپل پوائنٹس جو لکھے ہیں یہ بالکل انہوں نے درست لکھے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہونے جا رہے ہیں، اور 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی جو ہے وہ لگائی جائے گی، ابھی شاید 2.5 روپے، پھر آگے جا کے 5 روپے کی جائے گی۔ موبائل فون جو ہیں وہ ان کی قیمتیں بڑھیں گی، گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی، آن لائن جو آپ چیزیں منگواتے ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اس کے اوپر 18% جو ہے وہ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو کئی لوگ گھروں میں کھانا صرف بنا کے اور وہ سیل کرتے ہیں تو اس پہ بھی خدشہ ہے کہ اس کے اوپر بھی 18% ٹیکس، تو بہت ہی تباہ کن صورتحال، بہت ہی خوفناک چیزیں پاکستانیوں کے لیے ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اور سولر پینل اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے، مہنگے ہونے جا رہے ہیں، جو کوئی غریب ایک پلیٹ اوپر رکھ کے بیٹری لگا کے اور گھر میں کولر ایک چلا رہا تھا، وہ بھی اب بے فکر ہو جائے، اس کے لیے گرمیوں میں وہ ایک کولر وہ جو چلا رہا تھا سولر کے اوپر پلیٹ رکھ کے، وہ بھی حکومت نے پورا انتظام کر رہی ہے کہ وہ کولر نہ چلا پائے، وہ اس قیامت خیز گرمی میں تڑپ تڑپ کے مر جائے، حکومت پورا انتظام کر رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی اجتماعی خودکشیاں ہونا کہ ایک دم کروڑوں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کریں اور آبادی اچھی خاصی کم ہو جائے، تاکہ مطلب ویسے ہی ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات کم ہو جائیں۔ اور آج آپ دیکھیں، کل آپ دیکھیں جو گرمی تھی اسلام آباد میں، خوفناک گرمی تھی، عمران خان کی بہنیں وہاں پہ دھوپ میں وہاں پہ پھرتی رہیں، اور یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے 1 لاکھ روپے نکلوانے پر 1000 روپے ٹیکس ان کو دینا پڑے گا، اور نان فائلر جو ہیں گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے، بینک اکاؤنٹس بھی نہیں کھلوا سکیں گے۔ اور اسی طرح سے تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے تنخواہ سرکاری ملازمین ہیں، 10% ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں، ٹیکس میں بھی ایک گورکھ دھندا کر کے کچھ نہ کچھ چھوٹ دی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں نے اپنی تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں اور عام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں، عام آدمی کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی ہیں۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نے اپنی بڑھائی ہیں 600% اور سرکاری ملازمین کی 10%، اس میں بھی اب مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ 10% نہیں ریلیونٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنی زیادہ ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اتنا کوہرام ایک برپا ہونے والا ہے، جو یہ نئی ایک لہر آئے گی اس بجٹ کے بعد، یہ 10% کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یہ 10% بھی کسی نہ کسی گورکھ دھندے میں ویسے ہی یہ برابر کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ
जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए 85 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। और इसी तरह से जो अली एक्सप्रेस या इस तरह की जो ऐप्स हैं, वहाँ से जो आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं उस पे मैं आपको बता चुका हूँ 18% टैक्स देना होगा और कोरियर कंपनीज़ ये टैक्स जो है वो जमा करेंगी। शहजाद प्राचा साहब ने ट्वीट करके बताया कि एफबीआर का सहाफ़ियों को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने का फैसला, अरबों रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। किस किस सेक्टर में टैक्स लगा हकीकत सामने ना आ जाए, इसलिए गुज़िश्ता कई सालों से जो एक प्रैक्टिस है उसको रोक दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि आ जाएँ चौधरी साहब आ जाएँ। एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कल उनके प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ही तशवीशनाक वो बातें। और वैसे तो आज टीवी चैनल्स को हिदायत आ गई हैं, हुक्म आ गया है टीवी चैनल्स को कि आपने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है और आपने धमालें डालनी है। और कुछ टाउट्स जो हैं गैरत से आ रही, वो इस बजट को बड़ा शानदार बता रहे हैं। इन लोगों के अंदर इतनी बेशर्मी और बेगैरती है, इतने ये बेहिस हैं कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। और ये टाउट्स जो बेगैरत हैं, ये मुझे बहुत से दोस्त, मैंने आज ट्वीट करके डिलीट भी किया, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये आप ना दिया करें गाली, लेकिन फिर ये मैं गाली इसको समझता नहीं हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मरीम नवाज़ के हक़ में तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर लफ्ज़ बेगैरत इस्तेमाल किया था और बाद में उन्होंने कहा था एक पार्लिमानी लफ्ज़ है। तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट में ये इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ बेगैरत, तो हम व्लॉग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाउट्स बेगैरत हैं कि ये अपने पैसे जो है वो जस्टिफाई करने के लिए बजाय किसानों की जो हालत ज़ार है, जो मुल्क में लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो ये बात जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम बता रहे हैं, ये सूरत हाल है मुल्क में। और ये टाउट्स बेगैरत जो है ये बता रहे हैं कि जनाब बड़ा कमाल शहबाज शरीफ ने बजट दिया है। हाँ, तुम लोगों के लिए दिया होगा, तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा दी होंगी, तुम्हें जो 3-3 जगहों से तनख्वाहें मिल रही हैं, किसी को, एक को पीटीवी से भी मिल रही है, एक प्राइवेट चैनल से भी मिल रही है, एक सोशल मीडिया के सेटअप से भी मिल रही है। अब नए सेटअप, हर एक टाउट को अब 1-1 करोड़ रुपया बजट मिल रहा है कि तुम अपना स्टूडियो बनाओ, बंदे रखो, 1-1 करोड़ इकट्ठा बजट मिल रहा है हर टाउट को। और पर मंथ अलग है, 3 लाख 5 लाख जो स्टूडियो का खर्चा है, जो मुलाजमीन उनका जो उनको अपने मिल रहे हैं वो अलग हैं। तो हर टाउट कम अज कम आवाम के टैक्स के पैसों से आपको और हमें 1.5 करोड़ में पड़ रहा है मंथली। ये है इस वक्त सूरत हाल। डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं कि वो जो बात आगे है वो मैं बताता हूँ जो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि दो बहुत काबिल भरोसा फिगर्स हैं। एक ये कि कितने लोग खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में गए और देही इलाकों में खाद कितनी फ़रोख्त हुई। कराची के फिगर्स के मुताबिक शहरी इलाकों में खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाने वालों की तादाद में 40% कमी आई है। मुल्क भर के देही इलाकों में खाद की फ़रोख्त में कमी आई है। नज़र तो यही आ रहा है कि मामलात कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि कुव्वत ख़रीद का, ये अब दो चीज़ें हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं। कहते हैं कुव्वत ख़रीद का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जो इस वक्त इस कशमकश में कि बिजली का बिल दें या बच्चों के स्कूल की फ़ीस, आगे जो बता रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है, दिल दहला देने वाली उन्होंने बात बताई है। उन्होंने कहा मैं ऐसे भी ख़ानदानों को जानता हूँ जो इस वक्त बिजली का बिल देने के बाद सोच विचार में है कि क्योंकि हम एक बच्चे की स्कूल फ़ीस दे सकते हैं, तो हम 2 में से 1 बच्चे को स्कूल से निकलवा लें। तो उन्होंने कहा कि वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि किस एक बच्चे को, बेटी को या बेटे को, या 2 बेटे हैं या 2 बेटियाँ हैं, तो किस एक बच्चे को स्कूल से निकलवा लें और किस एक को अच्छे स्कूल में पढ़ने दें। ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं। मुझे चौकाज़म के एक जर्नलिस्ट ने बताया, उन्होंने कहा कि एक आदमी की दुकान पे बच्चे 1 या 2 काम करते थे, तो उसने उन बच्चों को फ़ारिग कर दिया, उनको वो कुछ पैसे देता था जो उसकी वर्कशॉप पे काम करते थे, और उसने अपने बेटों को जो है वो स्कूल से निकलवा के और अपनी वर्कशॉप पे डाल दिया कि क्या इनसे मैंने इनकी पढ़ाई करवानी है, ना मैं उन बच्चों को जो मैंने रखे हुए हैं उनको तनख्वाह दे सकता हूँ। तो ठीक है, बच्चे अपने वर्कशॉप पे आ जाएँ, काम भी सीख जाएंगे। तो ये लोगों के हालात हैं। और ये बेगैरत टाउट्स जो हैं ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और ट्वीटें कर रहे हैं कि कमाल हो गया, धमालें डाल रहे हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त बजट जो है वो पेश किया है शहबाज सरकार ने। मतलब शहबाज सरकार ने खुद अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में तस्लीम कर लिया है कि हम नाकाम हो गए। लेकिन एक ये टाउट्स और दूसरे जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो है ना, वो जब एक रिपोर्टर यहाँ पे भी बैठे हैं, वसीम मलिक साहब, इनसे जब भी मिलते हैं जाहिया अफरीदी साहब तो कहते हैं खुशियाँ मनाओ, कमाल मुल्क चल रहा है, ज़बरदस्त ये हुकूमत डिलीवर कर रही है, ये निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और कहते हैं, और उनके चेहरे, उनको जो लोग मिल के आते हैं ना, वो कहते हैं कि परेशानी इस बात की नहीं है कि वो ये कहते हैं कि मुल्क ठीक चल रहा है। परेशानी इस बात की है कि उनके चेहरे पे जो इत्मीनान है, वो कन्विंस है इस बात पे कि मुल्क ज़बरदस्त चल रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। आपको तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बना दिए तो मुल्क ठीक चल रहा है, तो आप तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बने। फिर उसके बाद फ़ारूक सलीम साहब कहते हैं कि पिछले 2 बरसों में महंगाई की शरह तो 50-60% बढ़ी, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। फिर वो कहते हैं कि आलमी मार्केट में हाँ, अशरफ मलखम साहब कहते हैं, ये अशरफ मलखम साहब ने कहा था, सॉरी,
کہ پچھلے 2 برسوں میں مہنگائی کی شرح تو 50-60% بڑھی ہے لیکن تنخواہیں وہی ہیں. اور اشرف ملخم صاحب کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا لیکن حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اتنا ہی ٹیکس لگا دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سروے رپورٹ میں کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی قابل ذکر ٹارگٹ حکومت نے پورا نہیں کیا. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں یشفین جمال صاحبہ کے پروگرام میں کہ پاکستان میں 5 فصلیں ہیں: گندم، گنا، کپاس، مکئی اور چاول. پانچوں کی پیداوار میں کمی آئی ہے. پچھلے 3 برسوں سے تقریباً ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہوا ہے. 8 فروری کے الیکشن میں نون لیگ لاہور سے 2 سیٹیں جیتی تھی فارم 45 پہ. اور وہ کہتے ہیں جو اب ان کی کارکردگی ہے یہ لاہور سے ایک بھی سیٹ جو ہے وہ نون لیگ نہیں جیت سکے گی. وہ کہتے ہیں کہ ملک کو یہ وہاں پر لے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی فیملی کو جو ہے وہ قبر کی جگہ ڈھونڈنا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ میں کسی طبقے کے لیے کوئی ریلیف نہیں، عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں آنے والی. ملک جھٹکے پر چل رہا ہے لیکن زیادہ دیر ایسے چل نہیں سکتا. ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کن چیزوں سے کھیل رہے ہیں. زرعی معیشت تباہ کر دی گئی ہے. زراعت کو اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ کوئی پاکستانی زراعت کو اپنا ذریعہ روزگار بنائے. دیہاتوں میں مایوسی کے سائے ہیں، لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. تو بہرحال جی اور بھی کچھ چیزیں تھیں وہ کچھ اور معاملات کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہاں اکانومی سے ریلیٹڈ 2-3 منٹ میں 3-4 اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک تو کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، میں نام مس کر گیا ہوں، کہ 63 سال میں مہنگائی کم ترین سطح پر مگر غربت 44% بڑھ گئی. یہ شاید احسن واحد نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. بالکل زبردست بات کہ ایک طرف یہ فارم 47 کی حکومت یہ چور ڈاکو لٹیرے کہہ رہے ہیں کہ 63 سال کی کم ترین سطح پر 73-78 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی آ گئی ہے. اگر مہنگائی 78 سال کی کم ترین سطح پر ہے، یہ 1947 کے لیول پر ہے، تو پھر غربت کیوں 44% تک پہنچ گئی ہے. اور پھر اسی طرح سے کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق مہنگائی 63 سال کی، ہاں یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے. آگے آ جائیں گی کہ معیشت کے مختلف شعبوں کو، یہ تنویر ہاشمی صاحب کی خبر ہے کہ معیشت کے مختلف شعبوں کو 5840 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی. اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 1960 ارب روپے جو ہے وہ یہ ٹیکس چھوٹ زیادہ ہے اور یہ 62 حلقوں کو دی گئی ہے. اور اندازہ لگائیں کہ اس سے پچھلے سال 3800 اور 80 ارب کی ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی اور اس سال یہ جو گزرا ہے وہ 5840 ارب روپے ٹیکس چھوٹ طاقتور اداروں کو دی گئی ہے. اور نام نہ انہوں نے لکھا ہے، نام لے سکتے ہیں. پھر تنویر ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت پر جی ڈی پی کا 1% سے بھی کم جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. پاکستان کا قرضہ، یہ خالد مصطفیٰ صاحب کی خبر ہے کہ پاکستان کا قرضہ 6.7% بڑھ کر 760 خرب روپے سے متجاوز. ملک میں 750 شہریوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر میسر ہے. اور بڑی یہ عاطف شرازی صاحب کی خبر تھی. اور اسرار خان صاحب کی خبر ہے کہ بڑی صنعتوں کی سست روی، مسلسل تیسرے سال بھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گراوٹ. اور مالی سال 2025 میں پاکستان کی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ترقی کی شرح محض 1.3% رہی، جو گزشتہ سال کی 3.0% شرح سے نمایاں کم ہے. اور 3 سال مسلسل جب سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں ختم ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں. تو یہ جناب ہے صورتحال. 2 اور خبریں: خام تیل کی پیداوار کم ہو کر -14.8% اور قدرتی گیس کی -6.8%. اور ساتھ ہی پاکستان میں یہ متابعات ایسا بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے تو بتا دیا نہیں کہ کتنے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، لیکن اقتصادی سروے جو رپورٹ ابھی شائع ہوئے اس میں ملک میں غربت اور بے روزگاری کی سرکاری اعداد و شمار شامل نہیں کیے گئے. آخری خبر کہ بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ، استعمال میں 3.6% کمی. لیکن یہ جو اضافہ ہے یہ سولر پینل سے بھی جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال کے اور بتایا کہ بجلی کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے، لیکن وہیں پہ خریدنے والے کم ہو گئے ہیں کیونکہ بجلی کی کھپت ہی نہیں رہی، انڈسٹری بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگ اب اس طرح سے بجلی استعمال نہیں کرتے. یہ اس وقت صورتحال ہے. بڑے خوفناک دن پاکستانیوں کے لیے آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے. تو یہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، نہ تو یہ کوئی ریمارکس دے رہے ہیں نہ کوئی خط لکھ رہے ہیں. بھائی اتنے ہی لکھتے چیف جسٹس یحییٰ ہفدی صاحب کو خط لکھ دیں نا کہ یحییٰ ہفدی صاحب فل کورٹ کیوں نہیں بلا رہے، آپ میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے، آپ اور چیزوں پہ کوئی خط لکھ دیں، آپ کوئی اور بات کر دیں. ہمیں یاد ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جب سپریم کورٹ آئے تو لیٹر لکھا کرتے تھے، انسانی حقوق کی پامالیوں پہ لکھا کرتے تھے اور چیزیں ہیں. تو کہیں سے تو کوئی یہ تو کم از کم ان کے وجود کا تو احساس ہو نا کہ یار کوئی یہ ججز زندہ ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان 5 ججز کو نکالنے جا رہی ہے یہ حکومت، اس کے لیے آئینی ترمیم لا رہی ہے، ابھی بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور اطہر من اللہ صاحب خاموش بیٹھے رہیں گے یا کم از کم کوئی آواز تو بلند کریں گے، کوئی ریمارکس دے دیں گے، کوئی بات کر دیں گے، کوئی لیٹر لکھ دیں گے
تاریخ میں اتنا تو کم از کم یاد رہے کہ یار انہوں نے کوئی ہلچل کی تھی، یا بالکل ایک مایوس کن صورتحال ہے؟ سوری انٹرو لمبا ہو گیا لیکن نہیں سب سے پہلے تو میں صدیق بھائی گزارش کروں کہ آپ شاہ 11 کہہ رہے ہیں، وہ 11 ہیں نہیں. سب سے بڑا تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی گنتے ہیں تو 5 لگتے ہیں، کبھی گنتے ہیں تو 7 لگتے ہیں، کبھی گنتے ہیں تو 3 لگتے ہیں. وہ 11 ہیں بھی نہیں. وہ جو بھی جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر ریزسٹنس کا فیس ہیں، ان کے اندر 2 افیکٹولی باتیں، اور ہم اس پہ تھوڑی سی تفصیل بات کریں گے، لیکن پہلے اگر آپ اجازت دیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بات کریں. جی سر. دیکھیے، جو کنسیشن آپ نے جسٹس ارباب کو دیا، آپ کا دل بہت بڑا ہے، اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ وہ کنسیشن دیا، لیکن میں اس کا ایک چھوٹا سا کاؤنٹر آرگومنٹ کروں. پچھلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کے اندر بہت سا ظلم ہوا. اس کا ہر پاکستانی گواہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سا ظلم ہوا. ایسے لوگ جن کے پاس نہ بڑے گھر تھے، نہ سرکاری عہدے تھے، نہ سرکاری ملازمین تھے، نہ بڑی بڑی تنخواہیں تھیں، نہ سرکاری گھر تھا، نہ آگے اسکارٹ لگتی تھی نہ پیچھے اسکارٹ لگتی تھی. ایسے لوگ جو روز کی روز روٹی کماتے تھے، کل کی روزی کا پتہ نہیں ہوتا تھا یا پرسوں کی روزی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، جو اپنی مہینے کی تنخواہ ٹو تنخواہ چلتے تھے، جن کو یہ نہیں پتا کہ جن کے بزنسز، کاروبار، روزی تباہ ہو گئی، ان کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کی شادی کیسے کرائیں گے، اسکول کیسے بھیجیں گے، دیگر کیسے کام کریں گے، کرایہ کیسے دیں گے، بجلی کے، گیس کے، دوائیوں کے بل کیسے دیں گے. ان تمام لوگوں نے بغیر کسی سٹیٹ کی پروٹیکشن کے، بغیر کسی سپورٹ سٹرکچر کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی چیز کے، ان لوگوں نے حق کا ساتھ دیا اور کہا کہ جہاں پہ بھی ہمیں ظلم ہوتا نظر آ رہا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم آواز اٹھائیں گے. اپنی وابستگی والی پارٹی کے ساتھ بھی ڈس ایگری کیا، پی ٹی آئی تک سے تنقید کی، لیکن نظام اور طاقت کے خلاف تو انہوں نے پوری ایک اپنی جارحیت کی، اپنے بچے شہید کروا لیے، گولیاں کھا لیں، آنسو گیس کھا لی. اس سب کے باوجود اپنے خاندانوں کو، بچوں کو، کاروبار کو برباد کرنے کے باوجود وہ اپنے حق پہ کھڑے رہے. جب ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ پسماندہ لوگ حق پہ کھڑے رہے اور کوئی فکر نہیں کی کہ میرا کل کی روزی کہاں سے آئے گی، پرسوں کی روزی کہاں سے آئے گی، تو ایسے میں ہائی کورٹ کے ججز، جو نہ کرتے ہوئے بھی ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جن کو ہلکی سی انگلی بھی لگے گی تو ایک خبر بن جائے گی، جن کے ساتھ آپ اس طرح کی زیادتیاں کر نہیں سکتے. آپ کے میرے کمرے کے اندر کیمرے لگے ہوں تو وہ صرف آپ کی میری ٹویٹ کی حد تک کی بات ہے. ان کے کمرے میں کیمرہ لگا تھا، سارے پاکستان نے رولا ڈال دیا کہ کیوں لگا اور یہ کیسے ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے موقع کے اندر سے جسٹس ارباب یا کوئی شخص بھی اگر اس میں سے ٹوٹ جائے اور دوسری طرف چلا جائے کیونکہ وہ وقت سے کے اندر مفاہمت کر رہا ہے یا دیگر چیزیں کر رہا ہے، تو میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کا بڑا دل ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، امید رکھیں آپ انہیں نہیں کہہ رہے، لیکن میرا دل دیگر پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اتنا بڑا نہیں ہے. میرے خیال میں بڑی امید تھی کہ ان کی یکجہتی سے کچھ بہتری آئے گی. جب ایک ایک کر کے اگر اس میں سے لوگ ٹوٹنے شروع ہو گئے تو جو پہلے کی امید جو کسی وجہ سے بدی ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے بغیر کسی پروٹیکشن کے اس نظام کے خلاف لڑائی لے لی، نقصان اٹھایا، ان کو اس طرح کے لوگ کیا جواب دیں گے کہ نہیں مجھے لگا کہ میرے سے مقدمات لے لیے جائیں گے، یا مجھے لگا کہ مجھے مرضی کا گھر نہیں ملے گا یا مرضی کے بینچ نہیں ملے گا. بھئی لوگوں نے بچوں کی شہادتیں دے دیں اور اس کے اندر سے نہیں نکلے، تو معذرت میرا دل اتنا بڑا ان کے لیے نہیں ہے. ان 5 ججز کی کیا بات ہے؟ مطلب جو انہوں نے کر دکھایا پچھلے کچھ عرصے کے اندر اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد، جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف تو جو بات ہوئی کہ وہ تو بالکل ہی چیف، جتنا ان کے ساتھ میرا خیال ہے اس نظام کے اندر زیادتی ہوئی اتنی شاید کسی کے ساتھ بھی نہ ہوئی ہو. ایون جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، بہت زیادتی ہوئی. لیکن جو جسٹس کیانی کے ساتھ ہوئی، جس طرح کی ان کی فیملی کی کنیکشنز کی وجہ سے بھی، ان کے ویسے ان کے اوپر جو انہوں نے خط کے اندر ڈیٹیلز بتائیں، اس کے اندر جو ان کی چیف جسٹس شپ گئی، اس کے اندر جو ان سے مقدمات لے لیے گئے، اس کے بہت ساری چیزوں کے اندر جسٹس کیانی کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے دیکھا. جسٹس سردار اور جسٹس بابر جیسے بہادر ججز کو
قوموں کی تاریخ میں کم ہی آتے ہیں. میں اس کے اندر بالکل بھی انڈر نو سرکمسٹانسز جسٹس سمن کی جتنی تعریف کی جائے بالکل اتنی کم ہے. ان کے پاس سے مقدمات، ان سب جج صاحبان کے پاس سے مقدمات لے لیے گئے. جسٹس طارق جہانگیری جو کہ ہسٹوریکلی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ نظام کے ساتھ چلیں گے، انہوں نے جتنی ریزسٹنس دکھائی، جتنی بات کی جائے اس کے اوپر کم ہے، اور وہ آج بھی اس بات پہ کھڑے ہیں. جس وجہ سے جسٹس سرباب بہت محترم جج ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ کوئی سمجھ نہیں آیا. اگر یہ وقت کی مناسبت سے تھا تو بھی سمجھ نہیں آیا. آپ نے جو سپریم کورٹ کی بات وہ کی، ان کی ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا، جن کے ساتھ وہ کھڑے تھے نا، تو وہ شعر یاد آ گیا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. برابری کا بھی ہوتا تو سب رہ بھئی جاتا. چلے جدھر گئے ہیں، اگر کوئی ادھر بھی محسن اختر کیانی صاحب کے لیول کا، سردار اجاز شاہ خان کے لیول کا، کوئی جہانگیری صاحب کے لیول کا، اب کوئی کیا بات کریں، بابر ستار صاحب کے لیول کا بھی کوئی ہوتا اوہو، تو ہم صبر آ جاتا تو ہے کہ کیا چلیں. بات ہے کہ چلیں. خیر، اچھا میں ہم اگر آپ اجازت دیں تو سپریم کورٹ کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو کے اندر وقت کی کمی کی وجہ سے بات کریں، لیکن میں انہی ججز کو ذرا 27ویں ترمیم والے معاملے سے جی کنیکٹ سر، کروں جس بالکل کے اوپر ہم آج اس پہ بات الگ بھی کر ہوئی لیں گے ہے. سپریم جی، کورٹ میں. آج جو ہوا وہ تو تقریباً پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی دیکھا نہیں تھا کہ ایک بار کاؤنسل نے پٹیشن فائل کی ہوئی تھی. اس نے وہ پٹیشن آج یا کل جو ہوا، اس نے وہ پٹیشن واپس کی اور پھر لا منسٹر سے 1 کروڑ روپے کا چیک لیتے ہوئے تصویر کھنچوائی. مطلب میں آپ کی طرف سے ایک مقدمہ فائل کروں، پھر آپ نے جس کے خلاف مقدمہ لیا ہوا ہے اس سے 1 کروڑ روپے کا چیک لیتے ہوئے میں تصویر ٹویٹر پہ لگا دوں، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اب اس کو ہم ریگولر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. جو بار کاؤنسل کے لیڈران نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے چیک کلیکٹ کرتے ہوئے کی تصویر جو سارے سوشل وہ تو میڈیا اعلانیہ ایک چیک ہے نا، پتہ نہیں اب پیچھے بھی کیا ہوا، اب ہم اس پہ کیا زیادہ بات کریں. 27ویں ترمیم جس کے اوپر آج پریس کانفرنس کے تحت بھی کہا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس کے اندر ٹرانسفر کیا جائے، اگر باہر سے ادھر ججز لائے گئے تو ان کو بھی بھیجا جائے. 27ویں ترمیم کو آپ جس بھی نظریے سے دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ 2 ایسی چیزیں تھیں جن کو کسی وجہ سے 26ویں ترمیم میں پورا نہیں کیا جا سکا، جن کو 27ویں ترمیم کے اندر کوشش کی جا رہی ہے پورا کرنے کی. 2 یا 3 چیزیں. ایک یہ کہ ابھی تک 26ویں ترمیم کے بعد بھی آئین کے آرٹیکل 200 کے نیچے اگر آپ نے کسی بھی جج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہو، لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے پشاور، پشاور سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کراچی، تو آپ کو متعلقہ چیف جسٹسز اور چیف جسٹس پاکستان کی مرضی چاہیے، اور جو جج ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی مرضی بھی چاہیے. بالکل. ایک لگتا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے تحت اس کی مرضی کو ختم کر دیا جائے گا. چیف جسٹسز آپس میں مشاورت کریں گے اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کے کہیں گے کہ تم زوب چلے جاؤ، شاید یہ کوئٹہ بھی نہ چلے کریں، جاؤ. شاید صدر کو اسے پہ اختیار دیں. یعنی کہ ان سے یہ اختیار لے لیں گے، آپس میں مشاورت کریں نہ کریں. آج کے شریف الدین پیزادہ سے پوچھ لیں، کسی اور کے تھرو منصور عوان سے پوچھ لیں، دیگر کسی کے تھرو کر لیں، لیکن ان کی اجازت اس کے اندر سے نکال دیں گے. دوسری بات لگتا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں گے کہ ایسے جج صاحبان جن کے خلاف نہ کرپشن کی کوئی ایلیگیشن ہے، نہ مس کانڈکٹ کی کوئی ایلیگیشن ہے، نہ انکیپیسٹی یعنی کہ وہ کام نہ کرنے کی ان کی کوئی ایلیگیشن ہے، ان کو بھی کسی گراؤنڈ کے اوپر نکالنے کا اختیار آرٹیکل 209 میں ججز کو نکالنے کا اختیار ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، آپ سے کہا جائے کہ میں اگر آپ کے خلاف اور کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، آپ کے خلاف کوئی کرپشن کی نہیں ہے، کوئی لیگیلٹی کی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو میں کہوں آپ کی پرفارمنس نہیں ٹھیک، اور یہ کہنے کے لیے میں کہوں کہ جی آپ نے پچھلے سال میں صرف 5 مقدموں کے فیصلے کیے. لیکن اگر آپ جسٹس سمن ہیں یا جسٹس سردار ہیں، جسٹس بابر ہیں، تو آپ کے سامنے لگائے ٹوٹل 5 کیس گئے تھے اور آپ نے 5 کے فیصلے کیے. باقی تمام ججز کے سامنے 20 کیس لگائے گئے تھے، تو آپ سال کے اینڈ میں یا 2 سال بعد کہیں کہ اس کی تو پرفارمنس نہیں ٹھیک، باقی تمام ججز نے 20 کیسز کے فیصلے کر دیے، انہوں نے صرف 4 کے کیے. اور اس طرح کی کسی اسٹوپڈ سی بیسس کے اوپر آپ ججوں کو نکالنے کا اختیار حاصل کریں، یہ اس کی دوسری وجہ لگتی ہے. اور تیسری وجہ نیچرلی یہ لگتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ بڑے کلیدی کردار ایسے ہیں جو اگر انہیں ایکسٹینشن نہیں ملی تو ریٹائر ہو جائیں گے، اور ریٹائر ہو جائیں گے تو آئینی بینچ پھر کسی اور کے سپرد کرنا پڑے گا. تو وہ کام جو ایج بڑھا کے کانسٹیٹیوشنل عدالت لگا کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہلے مسودے میں 26ویں ترمیم کے جو نہیں پاس ہو سکا کہ ایج 68 کر دیتے ہیں، آئینی بینچ بنا لیتے ہیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور کو کسی طرح دوام دیا جائے، وہ اگر اس وقت نہیں بھی ہو سکا
تو میرے خیال میں شاید یہ بات کی جائے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ کچھ بیٹھی ہوئی کلیدی کردار جو اس سال ریٹائر ہو جائیں گے ان کو کوئی دوام دیا جائے. یہ تینوں چیزیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کر کے کچھ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھا دیا جائے. دوسرا کہ ججز کو نکالنے کا اختیار جو آرٹیکل 209 کے اندر ہے اس کے اندر کچھ چینجز کر کے جو جج بھی, اور ہم صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی بات نہیں کر رہے, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہوں کہ اس طرح زیادہ نمبر نہ ہو لیکن 2 4 5 جج لاہور ہائی کورٹ کے اندر, 2 4 پشاور ہائی کورٹ کے اندر, 2 کوئٹہ میں, 2 کراچی میں, ایسے سائلنٹ ججز جنہوں نے اکٹھے مل کے خط تو نہیں لکھا لیکن اپنی اپنی جگہوں کے اوپر وہ ایسے مثبت فیصلے کر رہے ہیں کہ جس دن بھی ان کے سامنے کوئی ایسا کیس کیا وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے. جسٹس شاہد کریم ہیں, جسٹس شمس محمود مرزا ہیں, جسٹس اتنے جج صاحبان ہیں, بہت سارے جواد حسن صاحب ہیں, بہت سارے جج صاحبان ہیں, وہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے عاصم حفیظ صاحب ہیں, اس طرح کے کمال جج صاحبان ہیں. اسی طرح سندھ میں ہیں. یہ اگر اختیار دے دیا گیا تو ان سب کے اوپر ہی اپلیکیبل ہوگا. آج پشاور میں کسی جج نے طاقت کے خلاف فیصلہ کر دیا, ایسا فیصلہ کر دیا جو ناپسند ہے, اس کو اٹھا کے سندھ بھیج دیا. ان میں بہت سارے مسائل ہوں گے اور یہ ایک شریف الدین پیرزادہ جیسا دماغ ہی ہے جو کہ اس طرح کے مسائل کو کسی آئین کے مسودے کے, جس کو آج ہم 26 یا 27ویں ترمیم کہہ رہے ہیں, ماضی میں اس کو اور القاب سے اس طرح کے امینڈمنٹس کو یاد کیا گیا, اس کے تھرو کر سکتا ہے. میرے خیال میں سیاسی وقت ہے, یہ ایک سیاسی سا لمحہ ہے جس میں طاقت کا ایک پرٹیکولر میٹرکس ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے ادوار آئے ہیں جہاں پہ طاقت ایک طرف ڈھلک گئی اور تمام فیصلے اسی طرح کے ہوئے, لیکن ان ادوار کے اندر آپ نے ون آف فیصلے کیے. آپ نے یہ کہا کہ چند ججوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کر لیا لیکن آپ نے سپریم کورٹ پوری خراب نہیں کی. چند ججوں نے پی سی او کا اوتھ لے لیا لیکن آپ نے پوری سپریم کورٹ کا سٹرکچر خراب نہیں کیا یا پوری عدالتوں کا سٹرکچر خراب نہیں کیا. اس دفعہ بھی اگر آپ سیاسی لمحے میں اپنی مرضی کے کچھ فیصلے لے لیتے جج صاحبان سے سٹرکچر کو خراب کیے بغیر, تو پھر بھی شاید جسٹیفائی ہو سکتا. اس سیاسی لمحے کو دوام دینے کے لیے, اس طاقت کو دوام دینے کے لیے آپ اگر بنیادی طور پہ ہمارے آئین کے جوڈیشل سٹرکچر کے نظام کو خراب کر دیں گے تو وہ ایک فیصلے پہ محیط نہیں ہے, وہ 2 فیصلوں پہ محیط نہیں ہے. یہ ایک ایسی روایت چل پڑے گی جس کے بعد ہمیں از سر نو شاید عدالتوں کو تشکیل دینا پڑے, کیونکہ لوگوں کا ان عدالتوں کے اوپر سے ایمان انفارچونیٹلی اٹھ چکا ہوگا. بالکل, اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں, یہیں سے اگلی ویڈیو کا آغاز کریں گے. جسٹس شاہ علیمن کی جو بات کی تھی وہ کیوں خاموش ہیں, اس نظام سے سودے بازی کر لی ہے, حکمت کے تحت خاموش ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.